Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah here as well. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज हम दोनों अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छे इसलिए हैं, देखिए It's good कि हमारे पास कोई ना कोई रीजन होती है सुबह का दिन का शुरुआत पॉजिटिव नोट पे करने के लिए। We actually look for things to come up with ताकि हम आपको जरा अच्छे पॉजिटिव नोट पे गुड मॉर्निंग करें। नहीं भी मिल रही होती हैं चीजें, लेकिन आजकल हमें जरा तवज्जो के साथ मिल रही हैं चीजें। पाकिस्तान के हमारे अपने अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है भाई। That is the good news of this morning. और अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर तलाई तमगा जो है वो जीता। और पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.4 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। सो गोल्ड तो गोल्ड, सिल्वर भी पाकिस्तान के नाम रहा है। नाइजीरिया के सैमुअल एडमंड्स हैं, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है, कहा है कि अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। अरशद नदीम ने सबके दोबारा से अच्छा जब मैदान में जाते हैं ना तो हमारे दिलों से दुआ मत, वैसे तो ऑफ कोर्स कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जा रहा हो, लेकिन बिकॉज ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड सो मच, ही हैज अचीव्ड समथिंग फॉर अस दैट नोबडी एल्स हैड। तो अब तो ऐसी इनके लिए दुआ होती है और एक्सपेक्टेशन भी अब्दुल्ला फ्रैंकली होती है। 83.5 is obviously good, not his best but it is good। और बीच में इनकी सर्जरी भी हुई है और बीच में रिकवरी के मोड से भी गुजरे हैं, तो ये गोल्ड मेडल इनके मोरल बूस्टिंग के लिए भी बहुत जरूरी था। So he has done it again and और सर्जरी के बाद ना he is consistently regaining strength and performing and participating as well। So अरशद के लिए आगे भी बहुत सारी दुआएं हैं और अब बहुत सारी मुबारकबाद है। Yes, so this was our good news of the day। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम और कोई गुड न्यूज़ नहीं आपको देंगे आज दिन में, लेकिन आपको पता है ना कि स्टार्ट हमारा दिल चाहता है कि इस किस्म की खबर से हो एंड देयर यू हैव इट। सो थैंक यू। सदर ट्रंप आपको पता है हमेशा ही खबरों में रहते हैं। आजकल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं और सदर ट्रंप ने दोबारा से पाक भारत जंग का जिक्र किया और ना सिर्फ पाक भारत जंग का जिक्र किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था जो भी मैंने रुकवाई। अच्छा, ये पहली अच्छी खबर के बाद ये दूसरी को भी हम अच्छी में ही डालेंगे क्योंकि सदर ट्रंप भी आजकल अपनी स्टेटमेंट से ना हमें बड़ा खुश कर रहे हैं। तो अब आपको बताएं कई बार पाकिस्तान के खिलाफ जंग में तैयारों की तबाही के ताने देकर भारत को शर्मिंदा भी करते रहे हैं और मगर अब तो बाज़ाब्ता अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बर्तरी हासिल की। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान, वैसे 4 रोज़ा थी, felt like forever, it did feel like it did, you know, anyway जी, उसके दौरान चीन के हथियारों के साथ बड़ी आप प्रिसीजन में गए 88 आवर्स, तो चाइना के हथियारों के साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नुमाया रही, ये भी कहना था इस रिपोर्ट में। और चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान का भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना जो था वो चीनी असलहे की फ़रोग के लिए ताकतवर दलील बन गया। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर आल्सो सेइंग कि अदरवाइज रियल टाइम में ये एक्सपेरिमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है वॉर वेपन्स का। सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, और बड़े अरसे बाद इस तरह एयर कॉम्बैट हुई भी ना दो मुल्कों की, मतलब दिहाइयों बाद ही दुनिया ने मंजर देखा और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरतरी मिली और बरतरी भी ऐसी वैसी जिसकी दुनिया मुतरफ हो गई। रिपोर्ट में बताया है कि पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। मतलब चीनी हथियारों का भी एक ट्रायल था, रियल टाइम ट्रायल था। उधर अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में भी पाक भारत जंग का तस्करा किया। वो नहीं भूलते कहा कि पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी है। मैं अच्छा, इनका एक स्टाइल ऑफ बोलना भी आपको पता है ना, बड़ा ही फ्रैंक और कैंडिड है, तो वो बात और भी अच्छी तरह समझ आती है। इससे पहले आपको बताएं, मंजरकशी करते हैं लिटरल। इट इज़ ट्रू। इससे पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने एक इंकशाफ किया कि भारत दोबारा जंग मुसल्लत करने वाला था जिसे उन्होंने रुकवाया और अब दोनों दुरुस्त इक़दाम जो हैं वो उठा रहे हैं। सुने। भारत की तरफ से अब भी आपको बताएं सिंदूर ऑपरेशन जारी रखने के दावे किए जाते हैं और कभी ढके छुपे अल्फाज में नई जंगों की धमकियां भी दी जाती हैं। पाकिस्तान ऐसी धमकियों से ना पहले कभी मरूब हुआ है ना आइंदा कभी होगा। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो जंग नहीं चाहता, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई जाहिरियत हुई तो जैसा पहले जवाब दिया है ना
اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے تو سوچ لیجئے کہ آپ کے لیے کتنا سخت ہوگا. اسی پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. اب تو رپورٹ جو امریکی کانگریس میں پیش کی گئی ہے جس میں پاکستان کی فضائی برتری, پاکستان کی فوجی برتری ثابت ہو گئی ہے in written, in writing, on record. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. محمد علی صاحب, ٹرمپ تو جانے کب سے کہہ رہے ہیں, لیکن اب امریکی کانگریس میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے؟ مطلب کوئی بھی شک نہیں رہ جاتا, امریکہ بطور ایک ریاست بھی پاکستان کو فاتح تسلیم کرتا ہے. کیا آپ کی تھاٹس ہیں اباؤٹ دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ تو بارہا اس بات پہ اصرار کرتے رہے ہیں کہ پاکستان نے مئی کے تنازع میں واضح برتری حاصل ہوئی اور 8 جہاز اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرائے گئے, اور اس رپورٹ کا آنا بھی بات ثابت کرتا ہے کہ پراپر ایویڈنس اور اوپن سورسز اور شواہد کے نتیجے میں یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے. یہ کسی فنڈڈ تھنک ٹینک کا کام نہیں ہے بلکہ کانگریس کو پیش کی گئی ہے. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کی حکومت اور ریاست دونوں جو ہے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان نے مئی میں بھارت کو کافی عبرتناک شکست دی ہے. تو یہ یقینی طور پہ پاکستان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے, اور بھارت کے حوالے سے بھی جو امریکہ کو توقعات تھیں کہ وہ چین کو کنٹین کرنے میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا, اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کافی حد تک حقیقت پسندانہ انداز میں انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اس کے اسٹیٹس کو. سر بتائیے گا, پاکستان کو پتہ ہے, امریکہ کو پتہ ہے, تمام دنیا کو پتہ ہے, ظاہر ہے اس سب سے پہلے خود بھارت کو بھی پتہ ہوگا کہ مئی میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا اس کے بعد بھی یہ خدشہ رہے گا کہ بھارت دوبارہ جارحیت کرے, یا پھر وہ کوشش کریں گے, اٹیمپٹ کریں گے جو پہلے جو ہوا وہ اس کی خفت مٹا سکیں؟ کس حد تک ہم توقع رکھیں یا کتنی تیاری ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیے, دو پہلو ہیں اس بات کے کہ کیا بھارت دوبارہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں. ایک ان کی نظریاتی قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو عالمی ساکھ کو اور ان کی سیاسی ساکھ کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے مئی میں, اس کو ریپیئر کیا جائے, اور ان کی فوج جو ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے اس خطے میں جو بالادستی ہے اس کو سمبولکلی اسٹیبلش کیا جائے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ ان کی فوجی قیادت اور عسکری صلاحیت کا ہے. وہ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ they were on the receiving end of Pakistan's response. تو وہ جانتے ہیں کہ فوری طور پر پاکستان کے خلاف کوئی بہت کامیاب اور مؤثر کارروائی شاید ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگی, اور ان کو کیونکہ صرف معاملہ بہتر ہتھیاروں کا نہیں ہے, بہتر حکمت عملی, بہتر لیڈرشپ, بہتر انٹیلیجنس, بہتر ٹریننگ, بہتر مورال, بہتر ایکسپوجر کا تھا, بہتر ٹیکٹکس کا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک دن میں یا ایک سال میں تبدیل نہیں کر سکتے. ان کو پورے اپنی ٹریننگ فلسفی, اپنی اسٹریٹجی, اپنی انٹیگریشن پوسچر کو ریویو کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کے قوت بازو کو دوبارہ آزمانا تو میں سمجھتا ہوں ان کو کافی وقت درکار ہوگا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کانفیڈنٹ فیل کریں کہ پاکستان کے خلاف کوئی غیر ذمہ دار حرکت کر کے وہ ہمیں دوبارہ چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز اوور دیئر. یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ تو obviously ہو ہی گیا, لیکن مے والی جنگ کا گلوبل امپیکٹ بھی اس رپورٹ میں نظر آتا ہے. چائنا کی ڈیفنس فیلڈ میں ترقی سے بظاہر امریکہ جو ہے وہ بالکل حیران رہ گیا ہے, دنگ رہ گیا ہے. اور کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں اسلحے وغیرہ کی سپر پاور بننے کی جنگ میں امریکہ کو ٹکر رشیا کے بجائے چائنا ہی دے گا؟ بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کی بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان کا ایک بڑا اہم پہلو سلامتی کے ساتھ ساتھ جو عالمی دفاعی انڈسٹری ہے اور آرمز ٹریڈ ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جب رافیل گرائے تو رافیل کی طیارہ ساز ڈیسالٹ کمپنی کے شیئرز گر گئے, اور جو چینی طیارہ ساز کمپنی ہے JTNC کی ان کے شیئرز بڑھ گئے. تو جو جنگ کے اثرات ہیں وہ ان طیارہ ساز کمپنیوں کے شیئرز اور ان کے پروفٹ اور سیلز کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور رافیل کے حوالے سے کئی ممالک نے اب جو مستقبل کی پروکیورمنٹ کے منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی شروع کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ جو روایتی مغربی انداز فکر تھا کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے چین سے, میں سمجھتا ہوں اس جنگ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے میں ان کی مدد کی ہے, اور وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اب چین ان کے ہم پلہ ہے, اور عالمی
جو دفاعی منڈیاں ہیں، جو بڑی آرمز مارکیٹس اور سیلز کے فیئرز ہوتے ہیں، جس طرح دبئی ایئر شو ہوتا ہے، فان گرو ہوتا ہے اور پیرس ایئر شو ہوتا ہے، اس میں اب چین ان کو دفاعی سیلز کے میدان میں بھی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے دفاعی سیلز کے میدان میں بھی امریکہ کو دنیا کو ٹکر دے رہا ہے، اس نے پروف کر دیا ہے، مطلب پاکستان نے اس کے ہتھیار استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک ہوتے ہیں میکینکس، ایک obviously we talk about چائنا اور ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز، but you have to see the skill of پاکستانی pilots۔ دیکھیے تو یہ ہینڈ ان ہینڈ، مطلب یہ ایکسٹریم کیونکہ ٹیکنالوجی تو رافیل بھی بہت سپریم ہے، ایگزیکٹلی، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی بہت سپریم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سپریم نہیں ہے، دنیا کی مانی ہوئی ٹیکنالوجی ہے وہ، لیکن سکل سیٹ کا فرق آپ نے دیکھ لیا اور دنیا نے دیکھ لیا۔ ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ابھی ہم آگے بڑھیں گے کراچی۔ ابھی بتائیے آپ کا کیا سٹیٹس ہے بھائی، کوئی نیا چالان والان آیا؟ میں آن لائن دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ویب سائٹ ذرا کچھ گلچ کر رہی تھی۔ اگین ہم یہ تمام سوالات آپ کے پوچھیں گے۔ اگر آپ کو ایس ایم ایس کے تھرو کوئی پیسے مانگے یا چالان کا میسج آئے تو وہ فیک ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ضرور میسج آ رہا ہے کہ آپ لوگ اس جھانسے میں نہ آئیں، آپ کو کوئی بھی چالان میسج کے تھرو نہیں آئے گا۔ کراچی میں نئے ٹریفک قوانین، کیمروں کی تنصیب، ای چالان سسٹم آنے کے بعد حادثات کی روک تھام میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹریفک کے نظام میں آلدو نمایاں بہتری ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو اعتراض الگ ہے لیکن نظام غلط نہیں ہے، نہ ہی کراچی کو پہلا شہر ہے جہاں ای چالان نافذ کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے شہریوں کا کہ گراؤنڈ پہ کام مکمل نہیں ہے۔ ایک تو انفراسٹرکچر کی جو حالت ہے اس سے شہری دیکھیں پتہ ہے کیا ہے، فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ پھر مطلب اگر ٹریفک کا چالان ای چالان سسٹم نافذ کرنے کے بعد فیس بک پہ پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ مارکنگ کر دی، یہاں پہ مارکنگ کر دی، اب تو مارکنگ کی پوسٹیں لگ رہی ہیں، یہ عجیب سی بات تھی۔ لیکن چلیے آپ نے مارکنگ کر دی تو عبداللہ پورا کیمپین ایکچولی واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ پورا کیمپین ہونا چاہیے، جو کہ اس طرح ہم نے نہیں دیکھا۔ سڑکوں کی مارکنگ اس نظام کے نافذ کرنے سے پہلے آئیڈیلی ہونی چاہیے تھی نا، 100% ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد پھر یہ نظام آنے سے پہلے ایک اویئرنیس پھیلانے کا ایک پورا مکمل آئی فیل پرسنلی کہ مہینوں تک ایک کیمپین ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ what we are talking about۔ تو وہ والا سسٹم جو ہے وہ گراؤنڈ ورک اس طرح نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام نہ صرف ایک ڈسٹرکٹ میں، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں نافذ ہونا چاہیے۔ اس شہر میں بے ہنگم ٹریفک ہے جس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن لوگوں کی ہماری اپنی ہے، لوگ سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا سب لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سگنل توڑنے کی جرات نہیں کرتا بیکاز دے نو۔ اور تھوڑا سا ہم بھی لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، مطلب ہم بھی ہوتے ہیں، it goes for everybody, it does go for everyone۔ سو اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ کاشف ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی ایس پی کراچی ٹریفک پولیس۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف صاحب۔ کاشف صاحب سب سے پہلے سٹیٹس بتائیے، ظاہر ہے ہم ہیوی وہیکل کے حادثات کو تو اکثر رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں اس شہر میں، لیکن دن میں درجنوں موٹر سائیکل کے حادثات ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی اس ڈسٹرکٹ میں ساؤتھ میں جہاں یہ نافذ کیا گیا ہے۔ ٹریفک حادثات میں کمی ہوئی ہے؟ اوورال پوری کراچی میں ٹریفک حادثات میں کمی ہوئی ہے۔ جو ہمارا گراف ہم دیکھ رہے ہیں، جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیبروری، مارچ، اپریل میں 95، 98، 96 لوگ جو ہیں وہ پر منتھ اپنی جان سے جا رہے تھے، تو وہ اکتوبر میں وہ 46 پہ آ گیا گراف، اور ابھی ہم آلموسٹ الحمدللہ 50% سے نیچے لے آئے ہیں اس کو۔ That's incredible۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹوٹل سکسیس جو ہے because that's a huge number، یہ اس نظام کی وجہ سے؟ دیکھیں باتوں سے تو نہیں ہوا ہوگا نا، یہ کام سے ہوا ہوگا۔ آخر یہ سارا اسٹڈی ہوا، اس کے بعد ای ٹکٹنگ شروع ہوا، اس کی اویئرنیس ہوئی، 2 مہینے 3 مہینے ہم نے گراؤنڈز پہ جا کے، روڈوں پہ کھڑے ہو کے، ہر سگنل پہ کھڑے ہو کے، اسکول کے بچے ہمارے ساتھ تھے، آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے، اپنے سارے جو ہمارے ایکٹرز ہمارے ساتھ تھے، اس کے بیچ میں لوگوں کو ای ٹکٹنگ کے بارے میں بتایا گیا، سکھایا گیا۔ اب دیکھیں جس نے تو دیکھ لیا اس نے سمجھ لیا، جس نے نہیں دیکھا اس نے سمجھا کہ میں نے میرے علاوہ اور کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا، مطلب ہمیں تو ہر ایونیو سے دکھانا چاہیے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، میڈیا ہمارے ساتھ تھا سارا، ہم بھی بات کر رہے تھے، پوری کراچی کے سگنلز پہ ہم کھڑے ہوئے اور وہاں جا کے ڈی آئی جی صاحب خود کھڑے ہوئے، تو ساری اویئرنیس دی گئی، وہاں پہ ای ٹکٹنگ کے نظام کے بارے میں بتایا گیا، اور جو ٹرانسپورٹ تنظیمیں تھیں ہمارے ساتھ ہیوی ٹریفک جو آپریٹ کرتی ہیں، ان سے میٹنگز ہوئیں، ان ساری میٹنگز میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ٹیکر لگانے ہیں، آپ کو سپیڈ ریڈیوس کرنی ہے، ساری اس بات میں۔ تو اسی سارے سلسلے میں پھر جیسے یہ نافذ العمل ہونا شروع ہوا تو یہ 50% ایکسیڈنٹ ریٹ جو ہے آپ کے وہ نیچے آ گیا۔ اب یہ بتائیے کہ ہم ٹریفک چالان، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا چالان ہو گیا ہے؟
دیکھیں ابھی تو فی الحال سندھ پولیس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ اویلیبل ہے سٹیزن ٹریکس کے نام سے، لیکن انشاءاللہ اسی ہفتے وہ اس پہ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہو جائے گی، تو جو باقی اینڈرائڈ سے علاوہ لوگ ہیں وہ سارے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ساری اپنی. اور کیا اسی ایپ کے تھرو ہم چالان ادا بھی کر سکیں گے؟ نہیں، چالان ادا تو آپ کو پی ایس آئی ڈی سے کرنے ہیں. آپ کو جو پرنٹ آئے گا اس کے اوپر پی ایس آئی ڈی لکھا ہوا ہے سارا، جیسے ہم گھر کے بل بجلی کے مطلب آپ اپنے موبائل پہ کر دیں یا آپ جا کے کریں یا ڈیجیٹل والیٹ سے آپ کر سکتے ہیں، کسی بینک میں کر سکتے ہیں. ایک اور ایشو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور یہ پورے ملک سے لوگوں کو سمیٹتا ہے. جی ایسی سو بہت سارے ایڈریسز نہیں درج ہوتے، گاڑیاں تو ہوتی ہیں یہاں کی اور یہیں کی رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لیکن جو لائسنس ہوتے ہیں یا ادروائز جو ایڈریس دیا ہوتا ہے، لوگ کرایوں پہ رہتے ہیں، موو کر جاتے ہیں، سو وہ فزیکل کاغذ ریسیو کرنا بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں زیادہ تر ایڈریس ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت مکمل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لائسنس برانچ پچھلے 10 سال سے آپ کو بائی ہینڈ لائسنس نہیں دیتی، وہ تھرو آپ کو ایک کوریئر سروس کے آپ کے گھر پہنچاتے ہیں. And if somebody wants to update that address? تو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں نا، اگر آپ چینج کیے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ہم کو، ہمارے ڈی ایل برانچ کے اندر آ کے بتا سکتے ہیں آپ اس کو. لیکن پھر آپ کا وہ نیا بنے گا؟ نہیں، ایڈریس چینج ہو سکتا ہے. اچھا، آپ جیسے رینیول پہ آتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایڈریس چینج ہو گیا، ہم نے وہاں چھوڑ دیا ہوا ہے. تو زیادہ تر پوسٹ سے ہمارے جو جا رہے ہیں اپنا یہ چلان ریسیو ہو رہے ہیں، بہت کم تعداد میں ایسے واپس آ رہے ہیں. اچھا کاشف صاحب، یہ بھی ایک کنسرن ہے اور یہ کویسچن بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ اب تو ای چالان والا سسٹم ہو گیا ہے، کیا فزیکلی ٹریفک پہ جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کسی وائلیشن پہ چالان دے سکتی ہے؟ مطلب دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، ختم ہو گیا وہ سسٹم ہی بند کر دیا، وہ سافٹ ویئر ہی بند کر دیے ہیں، وہ مشینیں جمع کر دی ہیں. مطلب اگر کوئی آپ کو روکے فار سم وائلیشن، وہ آبویسلی ریپریمانڈ تو کر سکتے ہیں آپ کو اینڈ ایوری تھنگ ایلس، ویسے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ چالان نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نہیں، چالان آپ کو نہیں دے سکتے، ای ٹکٹ تو آپ کو کیمرہ جنریٹ کرے گا، وہ تو آٹو سسٹم ہے سارا. صرف اس حد کے اندر ٹریفک کے انچارجز اور ڈی ایس پیز روکیں گے کہ جب بہت کوئی ہینیس آپ وائلیشن کر رہے ہو، بہت زیادہ ہٹ اینڈ رن ہو رہا ہو، یا ایسے مثال کے طور پہ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں جس سے جان جانے کا خطرہ ہے. ابھی جیسے ہم لوگوں نے واٹر ٹینکرز اور ٹرالرز اور ٹینکرز کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا ہے، تو 3 دن کے اندر میرا خیال ہے 60 کے قریب ایف آئی آر ان کے اوپر ہم نے لانچ کی ہیں اسی بات کے اوپر. کیا اس وہ جو آپ کو پتہ ہے ہم نے پرسوں بھی ایک حادثہ رپورٹ کیا تھا، ڈیش کیمراز اینڈ ٹریکرز نہیں لگے ابھی تک؟ سر دیکھیں یہ تو لیجسلیشن ہو چکی ہے، آپ کو ڈیش کیم بھی لگانے ہیں، آپ کو انڈر رنز بھی لگانے ہیں، آپ کو ٹریکر بھی لگانے ہیں. ہم ابھی ٹریکر کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ٹریکر جو ہے نا وہ آپ کی سپیڈ پکڑتا ہے. اگر آپ 30 کلومیٹر سے اوپر جائیں گے ہمارے سسٹم میں اور کنٹرول ٹریفک پولیس کے پاس ہونا، دیکھیں ٹریکر لگا ہر گاڑی میں ہے لیکن اس کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا یہ ہمارے لیے اہم ہے. تو جیسے ہی وہ 30 کلومیٹر سے اوپر گاڑی جائے گی وہ اس کا الارم سسٹم ہمارے پاس ہوگا اور اس کو ہم ای ٹکٹنگ سے جوڑیں گے خودکار نظام کے تحت، اور یہ آپ کے پاس یہ کب ہوگا؟ 980 چالان جنریٹ ہو چکے ہیں اسی سسٹم کے تحت. اچھا یہ بتائیں، یہ جو ہم ڈمپرز، واٹر ٹینکرز، اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بگ ویہیکلز، ان کی ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ملک کے باہر مطلب صوبے کے باہر سے بھی آتی ہیں، a lot of them we have seen بلوچستان کا بھی نمبر پلیٹ ہوتا ہے. جیسے کہ یہ 28 سال پہلے جو گاڑی چوری ہوئی مہران تھی، آلٹو نکلی کوئٹہ کے نام میں کہ محمد رحمت کے نام پہ رجسٹرڈ تھی. اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں، یہ بھی کوئٹہ میں بھی رجسٹر نہیں ہے یہ گاڑی. کوئٹہ والوں سے ہم نے پوچھا ایکسائز سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو 1500 سی سی سلون کار ہے، یہ جبکہ چھوٹی گاڑی ہے. اس کا مطلب جیسے نمبر کوئی اور لگا کے ہمارے پاس 10 اس قسم کے کیس جو ہیں وہ آ چکے ہیں شکایت میں کہ میری گاڑی کے اوپر کوئی اور نمبر لگا کے استعمال کر رہا ہے نا. تو اس کو بھی ہم اب چیک کر رہے ہیں سارا، ہم نے اپنے ایک نظام میں ڈالا ہوا ہے، اس کو سیف سٹی کے کیمروں میں ایکسپورز میں ڈال دیا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ گاڑی جیسے جائے گی. ہاں لیکن وہ بگ ویہیکلز کا کیا کریں جو انٹر کر رہی ہیں، کراچی جیسے انٹر کرتی ہیں اور ان کے سارے بلوچستان وغیرہ کی نمبر پلیٹس ہوتی ہیں اور وہ وائلیشن ہو تو what do you do؟ They don't read the number. نہیں، اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم دوسرے صوبے کی گاڑی کو جو ہے وہ چلان ایشو کر سکیں، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ڈیٹا. لائک وائز ان کے پاس بھی ہمارا ڈیٹا نہیں ہے. جیسے اب پنجاب سیف سٹی کام کر رہی ہے، لاہور والوں کے پاس اگر کراچی کی کوئی گاڑی ان کے شہر میں چل رہی ہے اور وائلیشن کرتی ہے تو وہ نہیں اس کو دے سکتے چلان. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تمام ٹیکنیکل باتیں شیئر ہو چکی ہیں، تمام پروویژنل گورنمنٹ جو ہے وہ 1 پیجر پہ ہو گئی ہوئی ہیں آپس میں، اور 10-15 دن کے اندر یہ ساری شیئرنگ ہو جائے گی تو ہم سب پورے پاکستان میں اس قابل ہو جائیں گے جو بھی آن لائنز ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ کی ہم obviously we are bringing it to your notice اور ڈیفینیٹلی آپ کچھ کر رہے ہوں گے تو ہمیں بتائیں کہ چنگچی جو رکشے ہوتے ہیں
40,000 سے زیادہ صرف کراچی میں ہیں, اور زیادہ تر کے تو شاید نمبر پلیٹس بھی نہیں ہوتے, اور وہ دے آر the basis of so many accidents, اور ڈرائیورز بھی انڈر ایج ہوتے ہیں, 15-16 سال کے لڑکے تو چلا رہے ڈرائیورز ہوتے بھی ہیں, انڈر ایج ہوتے ہیں, مطلب پوری ایک مشینری ایک وائلیشن کی چل پوری رہی ہے. انڈسٹری ہے. اس کے اوپر تو ابھی فزیکلی کام ہم شروع کریں گے, کیونکہ ابھی تو ای ٹکٹ ہے نا, کیمرہ اس کو دیکھ رہا ہے. 20 بڑی شہر کی روڈیں ہم نے بند کر دی ہیں, ان کے لیے پابندی کر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. 5 اگلے دنوں میں جانے کے لیے پابندی ہو رہی ہے. ابھی جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے اس نے ان کی فٹنس پرمٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ نئے ایشو کرنے کے اوپر پابندی لگا دی ہے. تو یہ خود بخود اس کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اب فزیکلی یہ جو جیسے ہمارے ڈی ایس پیز اور یہ انسپیکٹر جن کو آرڈر ملے گا وہ روڈ پہ کھڑے ہوں گے, تو پھر اس کے بعد جو بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں ان کو اٹھا کے بانڈ کریں گے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ رجسٹر نہ ہو جائیں, اور پھر میک شیور کریں گے کہ وہ چھوٹے بچے نہ. اچھا, ابھی جتنے اس ڈسٹرکٹ میں کیمرے نصب ہیں, کب تک آپ مکمل شہر کو کور کریں گے, یا نیکسٹ اینڈ دین نیکسٹ؟ سر ڈسٹرکٹ سے مراد اگر آپ ساؤتھ لے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. کہاں ہے؟ ہاں, یہ 1076 کیمرے لگے ہوئے پوری کراچی کے اندر. صحیح ہے. اس کے اندر آپ کا آئے چودھری کا روڈ ہے, آپ کا شارع فیصل ہے, آپ کا شارع خیابان اقبال ہے جسے ہم کلفٹن 3 تلوار کہتے ہیں, آپ کے یہ جو کرنگی روڈ ہے کالا پل والا وہ ہے, اسی طرح آپ کا سر شاہ سلیمان روڈ حسن اسکوائر ایکسپو کے سامنے والا وہ ہے. اچھا, سو وہ تو الگ ہی ڈسٹرکٹ ہے بالکل. جی ہاں. اسی طرح سینٹرل کے اندر آپ کا گلشن جو ہے ڈسکو بیکری جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے, اور دوسرا S4 ہے ہمارے کیمرے جو آؤٹر پیرامیٹرز پہ لگے. اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا نا کہ آپ نے ڈیفینس کلفٹن آ کے صرف یہ عمل کرنا تھا اور ٹریفک قوانین پہ کو ملحوظ خاطر رکھنا تھا, تو نہیں, آپ غلط ہیں. ایک اور چیز, ویسے تو بہت سی چیزیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جب when you go out on the road کہیں بھی ہو, ہم نے دیکھا پارکنگ کراچی میں کہیں بھی کوئی بھی پارک کر لیتا ہے, ڈبل پارکنگ, ٹرپل پارکنگ, پارک کر کے روڈ بلاک کر دیتے ہیں, سڑکوں کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور اب تو شادی سیزن ہے, وہ ایک الگ ٹراما ہوتا ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے نا پارکنگ کا وہ نظام ہوتا ہے, اور پھر وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی ایڈجسٹ کریں سارے, اور یہ تو ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں, تو اتنا برا نہیں لگنا. نو پارکنگ کے اوپر, ڈبل پارکنگ کے اوپر, اس کے اوپر 10,000 روپے فائن ہے کار کا, ٹھیک ہے, سن لیں سارے, 10,000 روپے فائن ہے. بائک کے اوپر 2,000 روپے فائن ہے. اب ہمارا ریبارڈ جو ہے نا وہ اگلے مہینے ٹیسٹ رن شروع کر دے گا, اور یہ سارا کام اس کے ذمہ ہو جائے گا. بیسیکلی ٹیکنالوجی اس کو لے کے آئے گی. ریبارڈ ایک ہماری کار ہے, اس کے اندر اب یہ کام شروع ہو گیا, اس کے اندر سکینرز لگ رہے ہیں سارے, اس کے اوپر کیمریز لگ رہے ہیں سارے. تو جو بھی نو پارکنگ, اسپیشلی ڈیزائن فار پارکنگ ہے نو پارکنگ, وہ جیسے آپ کا صدر کا ایریا اور طارق روڈ کا ایریا ہے, تو جسٹ ایک ڈرائیور اس کے اندر ہوگا, اور وہ گاڑی 20 کلومیٹر پر آور پہ وہ پورے اس ایریا میں گھوم جائے گی. آٹومیٹکلی اس کے کیمرے اور اسکینرز جو کام کریں گے, جتنی ڈبل پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوں گی, بورڈ لگ گئے ہیں سارے صدر میں, اور تو وہ خود بخود ای ٹکٹنگ سے جڑے گا, اور آپ کو وہ ٹکٹ بھی ساتھ آ جائے گا. اچھا کاش صاحب, ایک اور کنسرن تھا شہریوں کا, پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. مطلب وہ جو تصویریں آ رہی ہیں, دیکھیں وہ ہمارے سسٹم سے لیک نہیں ہوئی, جو تصویر ایک وائرل ہوئی تھی, اور نہ ہمارے پاس وہ موجود ہے. ہمارا پورا ایک مکمل میکینزم ہے, جو لڑکے ہم نے اس کے اندر اپنے نئے بالکل بچے جو ہیں ان کو تیار کیا ہے, ان کو ٹریننگ کرائی گئی ہے اچھے ڈپارٹمنٹ سے سارے, اور ہمارا جو کنٹرول روم ہے اس کے اندر موبائل فون الاؤ ہی نہیں ہے, وہ جا ہی نہیں سکتا, وہ ساروں کو باہر جمع کرانا پڑتا ہے. اس کے اوپر ایک انچارج بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. ہاؤ ایور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری, اگر اس قسم کی کوئی تصویر آ جائے کہ جو آگے بھیجے جانے کے قابل نہیں ہے, تو دے ہیو دا پاور کہ وہ اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بلر بھی کر سکتے ہیں. کاشف صاحب, ایک اور سوال جو ابھی ابھی آیا ہے, پہلا چالان اگر اس کو معاف بھی کر دیا جائے, پھر وہ کہتے ہیں جی اس کو اگلا اگر چالان ہوا تو اس کے ساتھ آئے گا, تو وہ اگر لیٹ سپوز سیٹ بیلٹ والی چالان ہو تو وہ اگلا جو ہوگا وہ سیٹ بیلٹ کا ہی چالان لگ کے آئے گا ساتھ. ایگزیکٹلی, اگر سیٹ بیلٹ کی وائلیشن کرے گا نا, دیکھیں وہ تو آپ لکھ کے کیا دے رہے ہیں, آپ جا کے لیکن دوبارہ اگر سیٹ بیلٹ کی وائلیشن کرے گا تو سیٹ بیلٹ کے 2 چالان ہیں. یس, یعنی اگلا پہلا کوئی معاف موف نہیں ہونے والا, دوبارہ وائلیٹ کریں گے تو پھر دوبارہ ہوگا. بیسیکلی معاف نہیں ہو رہا, اگر معاف اسی صورت میں ہو رہا ہے کہ آپ صحیح ہو جائیں, ٹرانسفر ہو رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے نا آپ کو کہ دیکھیں آپ نے یہ بھی غلطی کی ہے. اچھا وہ آپ یہ بھی پلیز بتا دیں کہ دونوں نے باندھنے ہیں سیٹ بیلٹ, یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا مطلب دونوں نے, ڈرائیور نے بھی اور پیسنجر نے بھی, اس پہ بھی چالان ہو رہا ہے. بالکل آ رہے ہیں. Wait, you don't? I do, but at times کبھی Well, we have to tell you, تو فرنٹ سیٹ پہ جو 2, ایک ڈرائیور اور ایک پیسنجر جو بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں نے سیٹ بیلٹ باندھنے ہیں. پھر تو مجھے اپنا دیکھنا ہی پڑے گا. نہیں, well, hopefully, شکر کریں ایسے ملک بھی ہیں باہر دنیا میں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی سیٹ بیلٹ باندھنی ہوتی ہے. تو ابھی تو ہم سے پیسنجر تو ٹیلی فون یوز کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, تم اپنے لیے نا اسپیس بنا لو. بالکل. ان اینی کیس, اوکے, سو ہم کاشف صاحب سے آبویسلی ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ بھی ہماری کچھ کوئریز ہوں گی. آپ کا نظام چل رہا ہے ساتھ ساتھ کیمرے بڑھانے کا, آپ جب بتائیں گے یہ کیمرے بڑھانے کا نظام, جی کیمرے یہ 12,000 کیمروں تک جانے ہیں.
یہ اگلے 2 سال کے اندر 12,000 کیمرے جو ہیں. ایز وی اسپیک یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے یا بس ابھی فرسٹ فیز مکمل ہو گیا؟ نہیں، سیکنڈ فیز پہ کام شروع ہو گیا ہے، انسٹالیشن شروع ہو گئی ہیں، اس کی سروس ہو گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اس کی سائبر بج گئی ہے ساری. اور وہ جو چالان کی قیمت کم یا فائن کم کرنے کا سنا تھا، ایسا کوئی فی الحال؟ دیکھیں میری ریکویسٹ ہے آپ سے، دنیا میں کہیں بھی جرمانے جو ہے نا آپ کی افورڈیبلٹی کے اوپر نہیں بنائے جاتے. اگر آپ کی افورڈیبلٹی پہ بنائے جائیں گے تو مذاق بن جائے گا. 200 روپے کا جرمانہ کر کے اگر آپ کو 300 دفعہ چلان کر دیا جائے تو ہم نے تو آپ کو عادی بنا دی. کاشف ندیم صاحب تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو فار بینگ ہیئر. آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، اور یہ دن منانے کا مقصد ہر بچے کو بلا تفریق رنگ و نسل، تعلیم، صحت، کھیل، تفریح اور خوراک سمیت زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں جو ہیں اور مواقع فراہم کرنا ہے. یو مائٹ تھنک یہ کتنی بیسک چیزیں ہیں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں، مطلب کھانا پینا ہو جائے، ایجوکیشن ہو جائے، but it's not so easy. اور اس موقع کی مناسبت سے ہم یہ بھی والدین کو یاد کرا دیں کہ آپ کو اسی طرح سے اپنے خاندان کی منصوبہ بندی یا پلاننگ کرنی چاہیے جتنے بچوں کو آپ ٹھیک سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تربیت دے سکیں، ان کو پال سکیں، انہیں اچھی تعلیم دے سکیں، انہیں خوراک دے سکیں. yesterday I met somebody بہت ہی غربت کا شکار خاندان، بچوں کی تعداد 10. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں چیز شوق بھی نہیں کرتی، بیکاز ہم دیکھتے ہیں یہ، اور آپ کی بات کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ جہاں آپ 2 بچوں کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں کیا 10 کی کر سکتے ہیں؟ مطلب 2 اور 10 میں آپ فرق خود ہی دیکھ لیں نا کہ آپ کیا کریں گے. کیونکہ ہم چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک سرٹن جگہ پہ بچوں کو ایز اے ورک فورس بھی لیا جاتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنی ہمارے گھر کی ورک فورس ہوگی. سو یہ بھی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں معاشرے کو بھی کردار ادا کرنا ہے، حکومتوں کو بھی کرنا ہے، اور ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اچھا، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تقریباً 40% 5 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ غذائی کمی کا سامنا کر رہے ہیں، اور کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرپرسن ہیں قومی کمیشن برائے حقوق بچوں کے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا عائشہ صاحبہ. ظاہر ہے آج دن ہی بڑا اہم ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی یہاں آگہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے فلاحی ادارے ہیں جو سکول چلاتے ہیں، بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے سٹیٹس کچھ بہتر ہوئے ہیں، بی اٹ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہوں، یا پھر سٹنٹنگ کے معاملات ہوں، یا پھر لیبر فورس کے معاملات ہوں. جی السلام علیکم. تھینک یو ہمایون عبداللہ فار ٹیکنگ می آن دا شو. یہ آج کا دن بہت اہم دن ہے. جیسا کہ آپ نے کہا، وی آر سیلیبریٹنگ ورلڈ چلڈرنز ڈے. یہ ایک ہسٹورک مائل سٹون ہے. آج کے دن یونائٹڈ نیشن کی جو کنونشن ہے آن دا رائٹس آف چائلڈ، دیٹ واز اڈاپٹیڈ ان 1989، اور پاکستان ایک ان پہلے ممالک میں تھا 1990 میں جس نے اس کو ریٹیفائی کیا، اور اس کے تحت ہمارے ملک پہ، ہماری حکومتوں پہ، اسٹیٹ پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ، صحت مند، روشن، خوشحال مستقبل دیں، اور اس کے لیے کام ہمیں آج سے کرنا ہے. اور پاکستان کے لیے دن اس لیے بھی اتنا ضروری ہے کہ لائک یو سیڈ 47% آف آر پاپولیشن از بلو 18 ایئرز آف ایج. 112 ملین لوگ ہمارے ملک میں 18 عمر سے کم ہیں. چیلنجز بہت ہیں جیسے آپ نے کہا، فرام سٹنٹنگ، گھریلو ملازمت میں بچے اتنے زیادہ ہیں، کم عمری کی شادی کی بات کر لیں آپ بات کر لیں تشدد کی جو بچوں پہ ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے فگرز جو ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ چیلنجز ہے وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور کام شروع ہوتا ہے ہمارا جو کمیشن کا ہے فرام لیجسلیٹو اینڈ پالیسی ریفارمز جو ہم حکومت کو دیتے ہیں، جس میں حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف آئی سی ٹی میں اسلام آباد میں، لیکن بلوچستان میں بھی کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے ایک بل پاس ہوا ہے تاکہ منیمم ایج بچوں کی جو ہے اور بچوں کی وہ 18 سال ہو. دیٹ از ون تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ. چائلڈ پروٹیکشن کی جو حقوق کے لیے جو پورے صوبوں میں لاز ہیں، پالیسیز ہیں، اس پہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ کو اور حکومتوں کو تو لاز بنانے ہیں، لیکن مور امپورٹنٹ ہے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا. اور اس کے لیے جہاں پہ حکومتوں نے کام کرنا ہے وہاں پہ ایز اے سوسائٹی، والدین، کمیونٹیز کا بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ انشور کرائیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، انشور کرائیں کہ ان کو اچھی غذا اور نشو و نما کے لیے کام کریں. جب
पोलियो की टीम्स उनके घर आए तो पोलियो के कतरे पिलवाएं। जी बिल्कुल आयशा साहिबा, कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे बिकॉज हमें समझ नहीं आते कि इन दिस डे एंड एज अभी भी ये हो रहा है। मतलब भूख से कोई कैसे मर सकता है? ये एक बड़ी सिंपल सी बात है ना कि आज की दुनिया में एटलीस्ट व्हाट वन कैन प्रोवाइड इज फूड, दैट्स इट। अब इसमें देखें सालाना 1,77,000 बच्चों की अमवात जो है ग़िज़ाइयत की कमी से हो रही है, मतलब मेल नरिशमेंट से हो रही है। द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। ये आज की दुनिया में मतलब हम इसको ओवरकम क्यों नहीं कर सके? बाकी चीज़ों की तो हम बात कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस हैज़ टू डू विद पॉवर्टी इन आवर कंट्री, बिग फैमिली साइजेस, जिसकी तरफ आपने शुरू में इशारा किया, और हुकूमत जो है उसकी तरफ काम कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो नशो नुमा का प्रोग्राम है उसके थ्रू मील्स प्रोवाइड कर रही है। कुछ हमारी सूबाई हुकूमतों ने मील्स प्रोग्राम स्कूलों में भी शुरू किए हैं जिसको हम एडवोकेट कर रहे हैं। हमने भी एक पॉलिसी ब्रीफ निकाली है जिसमें हमने कहा है कि आप फ्री मील्स दें बच्चों को स्कूल में। उससे ना सिर्फ आप मेल न्यूट्रिशन चेक करेंगे बल्कि जो आउट ऑफ स्कूल्स का इतना बड़ा नंबर है इस वक्त हमारे मुल्क में, वो बच्चे भी स्कूलों में आएंगे। इसी तरह मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहूँगी तमाम वालिदैन को, लोगों को कि खुदारा अपने बच्चों, कम उम्र के बच्चों को अपने घरों में मुलाजमत को नॉर्मलाइज ना करें। आपने अगर बच्चों की मदद करनी है, ऐसे बच्चों को उनको स्टाइपेंड्स दें, उनको स्कूलों में भेजें, उनको अच्छा पहनने को, खाने को, और उनके पता है क्या, घरों में इसको कॉल आउट जब से हम सब ने करना शुरू किया है ना, और पहले जाहिर है ये स्टिग्मा नहीं होता था, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होती थी सभी के घरों में, लेकिन जब से अब माशरे में भी आगाही आई है, मीडिया पे भी इसे कॉल आउट करना शुरू किया गया है, सोशल मीडिया पे भी, तो इसमें हम कमी देख रहे हैं। अच्छा आयशा साहब, हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारे पास सही डेटा हो। हम ICT की बात करते हैं, फेडरेशन क्या चारों सूबों से डेटा भी इकट्ठा करता है? उसके सामने फैक्ट्स होते हैं कि हमने किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, क्या पॉलिसियाँ होनी चाहिए। हमारे पास किस सूबे में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर है? मतलब हमारे पास कोई परसेंटेज है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है, सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है, बलूचिस्तान में ज़्यादा है? जी पाकिस्तान में पहली दफ़ा अभी हाल ही में एक चाइल्ड लेबर सर्वे तमाम सूबों ने और ICT ने डेटा कलेक्ट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड। तमाम हुकूमतों ने मिलकर यूनिसेफ की टेक्निकल सपोर्ट से किया है, और अभी उस डेटा के मुताबिक 8.6 मिलियन बच्चे हैं बिटवीन 5 and 17 ईयर्स ऑफ एज जो लेबर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड, क्योंकि इसमें जो डोमेस्टिक लेबर में हमारे बच्चे हैं जो घरों के अंदर मुलाजमत करते हैं उनका डेटा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अलार्मिंग नंबर, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पंजाब से हैं। एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज पंजाब सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है। तो इसके लिए हमने कमीशन ने एक बिल भी ड्राफ्ट किया है जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को दिया है, जो कि बैन करता है कम उम्र के बच्चों को घरों में मुलाजमत में रखने को। इस ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल बनाता है ताकि जो हमारे पावरफुल वेल कनेक्टेड लोग हैं वो जस्टिस को एस्केप ना कर सकें, जैसा कि आपने रिजवाना मेड के जी इतने आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, टाइम कम है, इतने एलिमेंट्स हैं अबाउट दिस टॉपिक जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जहनी नशोनुमा की भी एक बात कर ही ली जाए बिकॉज वो हमेशा निकल जाती है। बहुत से अडल्ट्स को भी हमने देखा है, जी बच्चों की तशद्दुद भी, बहुत से अडल्ट्स में भी हमने देखा है कि कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, मेंटल इश्यूज हो, उनकी कड़ी जुड़ी होती है बचपन से। बचपन में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, या तो मोलेस्टेड होते हैं, तशद्दुद होते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। उस पे भी कुछ काम हो रहा है, ऑल्दो देयर इज सो मच एल्स टू डू। आई गेस ये इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होता होगा, लेकिन आजकल की दुनिया में इसको तो टॉप पे होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसमें ये शुरू होता है पेरेंटिंग से। घरों में जो आपने देखा वहाँ भी नॉर्मलाइज हमारे मुल्क में होता है कि जी मारेंगे तो बच्चे अच्छे, इनकी अच्छी पेरेंटिंग होएगी। इसी तरह मार नहीं प्यार का एक जो है स्लोगन है वो हमने, और कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर स्कूलों में हम बहुत काम कर रहे हैं। ICT में एक बिल है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेज भी किया है कि हम वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को कंट्रोल करेंगे। बच्चों पे तशद्दुद करना, लाइक यू सेड, स्कार्स देम फॉर लाइफ,
ویلفیئر. تو اس کے اوپر کمیشن جو ہے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. شہزاد روئے کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے سندھ میں بہت کام کیا ہے. ہم اس کے اوپر تمام صوبوں سے بیسٹ پریکٹسز شیئر کر رہے ہیں, ان کو باور کرا رہے ہیں کہ جہاں کارپوریٹ پنشمنٹ کا لا نہیں ہے وہاں پہ بنایا جائے تاکہ اس پہ عمل ہم اس کے ساتھ کریں. ٹیچرز کی ٹریننگ ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز I'd like to add is آن لائن چائلڈ سیکشل ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز, جہاں پہ ہم اینٹی ریپ ایکٹس کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کا آف لائن ابیوز, کانٹیکٹ ابیوز بہت ہو رہا ہے. وہاں پہ تیزی کے ساتھ جہاں پہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانے میں بچوں کو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے ٹو لرن, وہاں پہ ان کو سیف رکھنا, آن لائن گرومنگ سے, سیکسٹورشن سے کے اوپر بھی کام کرنا ضروری ہے, آواز اٹھانا ضروری ہے. پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ مانیٹر کریں بچے کو. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آن لائن جو بچہ کر رہا ہے اس کا کانٹینٹ کریں, وہ کیا ایکٹیویٹی ہے اس پہ نظر رکھیں, کیونکہ آن لائن بھی بچے اس طرح. اچھا, قومی اسمبلی میں ویلکم بیک جی, گڈ مارننگ ونس اگین. گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے ایک انتہائی اہم قانون سازی کی منظوری ہوئی ہے, اور قانون کی اہم بات یہ ہے کہ صرف مار پیٹ نہیں ہے اس میں سیکشول ابیوز بھی شامل ہے, اس میں ذہنی تشدد بھی شامل ہے, اس میں معاشی ہراسانی اور تشدد بھی شامل ہے. اچھا, اور یہ آپ کو بتا دیں ابھی ہمیں جوائن بھی کریں گی کہ یہ قانون جو ہے رکن قومی اسمبلی شرمیلہ فاروقی نے ایوان میں پیش کیا ہے. قانونی حلقوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس قانون سے خواتین اور بچوں کے حقوق کا زیادہ بہتر اس کے خطوخات کیا ہیں اور اس سے کیا اثر ہوگا, مطلب کیا کوئی ڈیٹرنس کریٹ ہوگی, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ شرمیلہ صاحبہ. صاحبہ بتائیے گا اس کے بیسک, اگر آپ ہم سے پوائنٹرز شیئر کر سکیں. ہم نے آپ سے انڈر ایج میرجز پہ بات کی ہے, فورسڈ ایوکشنز پہ بات کی ہے, لیکن یہ الگ ہے. جی بہت شکریہ عبداللہ, اینڈ السلام علیکم ہما. دیکھیے, یہ قانون الحمدللہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا تھرسڈے کو, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ماں سوائے 2 خواتین جن کا تعلق جماعت علماء اسلام پہ تھا, مولانا صاحب کی جماعت سے, کسی اور نے اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا. اس بل کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2013 میں ایک سملر قانون ہم سندھ اسمبلی میں لے کر آئے تھے جب میں بھی سندھ اسمبلی کی رکن تھی. اسلام آباد میں یہ بل واز مسنگ, اور اس بل کے اندر جو ہم نے کچھ شکیں ایڈ کری ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے, اس میں مرد حضرات, اس میں ٹرانسجینڈر, اس میں بچے, اور کوئی بھی ونربل پرسن جو اس گھر میں رہ رہا ہے یا اس کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے اس ہاؤس ہولڈ سے, اس سب کو انکلوڈ کیا ہے. اس کے اندر جو میری نظر میں جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ جسمانی تشدد سے زیادہ نفسیاتی تشدد, سائیکولوجیکل ابیوز جسے ہم کہتے ہیں, اس کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے. پھر اکنامک جو معاشی تشدد ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ عورت ہو چاہے بچہ, اس کے جو اکنامک رائٹس ہیں اس کو آپ انفرنج کر دیں, عورت کو پیسے نہ دیں یا کسی بچے کو آپ اسکول نہ جانے دیں کسی وجہ سے, اس کو بھی ہم نے انکلوڈ کیا ہے. سیکشل ابیوز کو ہم نے انکلوڈ کیا. اٹ واز اے ویری ویری کنٹروورشل تھنگ ٹو ایڈ فار اے لاٹ آف پیپل, کیونکہ جب یہ کمیٹی کے اندر گیا تھا تو اس کے اوپر بہت ساری ڈیلیبریشنز ہوئیں, ساری جماعتوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے, اس کے اوپر بہت بحث ہوئی, اور چند ایک لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ تو سب کچھ ہی بند کرا دیں گی مردوں کے حوالے سے اگر آپ اس قسم کی قانون سازی کریں گی. بہت ساری چیزیں جی, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس, کیونکہ یہ جو کمیٹی کے ایک مرحلے سے میں گزری ہوں پچھلے کوئی 7-8 مہینے سے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف انٹیریئر میں گیا تھا, جو میں نے باتیں سنی ہیں, کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ آئی شوڈ گیو اٹ, اور میں چھوڑ دوں اور میں کہوں کہ جی ٹھیک ہے نہ کریں. لیکن یو نو سم تھنگس جو آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اور آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی جیسی بہت ساری خواتین کی مدد کر سکتے ہیں, وہاں پر پھر دیر آر سم تھنگز دیٹ جسٹ کیپ یو گوئنگ. اور میرے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اپنی سیاسی زندگی کے اندر ہم خواتین سے ملتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, ٹرانسجینڈر سے ملتے ہیں, جن کو ہر قسم کے ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک عورت اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور اس کے گھر والے اس کو مسلسل یہ تانا دیتے رہیں کہ جی آپ بانجھ ہیں, آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتی, یا بچہ کب ہوگا, بچہ کب ہوگا, میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ایک ٹراما ہے ایک عورت کے لیے. اسی طریقے سے ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ جو لوگ ہوتے ہیں گھر میں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں,
ان کو تانے کستے ہیں، فلاں کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ مرتے کیوں نہیں ہیں، جاتے کیوں نہیں ہیں. دس از سائیکولوجیکل ابیوز. یہ میں سمجھتی ہوں از ایکولی ہارمفل. مار پیٹ تو آپ نے کر لی، زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو تکلیف رہ جاتی ہے ایک سائیکولوجیکل. تو اب یہ جرم تصور ہوگا اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ان دی کیپٹل ٹیریٹری، اس پہ سزائیں ہو سکیں گی، کیس بن سکیں گے؟ اس پہ سزائیں ہوں گی جی، 6 مہینے سے 1 سال تک سزا ہوگی. اور نہ صرف اس شخص پہ اوپر ہوگی جو یہ ابیوز کرتا ہے، بلکہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس کو ابیٹ کرتا ہے یا اس کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوگی. اچھا شرمیلا، ہم کیوریس ہیں اور بریفلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں، بیکاز وی ووڈ لائک ٹو نو، جب تشدد کی بات ہو رہی ہو جو بڑے آل انکمپسنگ ہے، ہم نے نفسیاتی، ذہنی، معاشی، جسمانی، ہر کسی کی چیز کو، اعتراضات کیا آتے ہوں گے؟ مطلب جب آپ کہہ رہی ہیں کہ while you were in the process of it you wanted to give up as well, we are just sitting here wondering کہ کسی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ ہما، آپ کو میں کس طرح یہ بات بتاؤں، میرے یہ بات کرنا بھی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب میں وہاں بیٹھتی ہوں اور میرے ساتھ کافی سارے مرد حضرات بیٹھتے ہیں اور چند خواتین بھی بیٹھی، چند اس میں بہت سپورٹیو ہیں، لیکن کچھ خواتین بھی بہت سپورٹیو ہیں اور کچھ مرد بھی بہت سپورٹیو ہیں، لیکن جو باقی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو ہر چیز بند کرا دیں گے. اگر میاں اگر زور سے اپنی بیوی کو ڈانٹ دے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. اگر بیوی صحیح کام نہیں کرتی، اگر بیوی کھانا صحیح نہیں بناتی، اس کا حق ہے وہ اس کو ڈانٹ دے. اور پھر اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں. کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ بدتمیزی کریں؟ کہاں اسلام کے اندر لکھا ہے بیوی پر تشدد کریں؟ کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو آپ اس کو تانے دیں؟ اینڈ دا کائنڈ آف آرگیومنٹ، اور مذاق اڑاتے ہیں، لٹرلی مذاق اڑاتے ہیں. مطلب یہ اٹس اے ویری پینفل ایکسپیرینس دیٹ آئی ہیڈ ڈیورنگ دس پروسیس. لیکن یہاں تک پہنچنا، پھر گورنمنٹ کو اس بل کو سپورٹ کرنا، آئی ایم ایکسٹریملی دیکھو میں یہ بل لاتی ہوں ہما عبداللہ کیونکہ میری پارٹی مجھے یہ اسپیس دیتی ہے. آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو مائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور میری جو پیپلز پارٹی میری ایک فیملی کی طرح ہے جو یہ اسپیس دیتی ہے ہمیں یہ قانون سازی کرنے کے لیے. اچھا ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اس میں بچوں کو بھی شامل کیا ہے اور ظاہر ہے آپ کو اسپیس ملتی ہے اور آپ کو یوٹیلائز کرتی ہیں. آج بچوں کا عالمی دن بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، مطلب خواتین بھی اسی مارجنلائز گروپ کا حصہ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں اس طرح زد و کوب کیا جاتا ہے. کیا کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خواتین کو ہر آسانی کا سامنا ہے، گھروں میں بھی، گھروں سے باہر بھی، اور اسی طرح بچے بھی پٹ رہے ہیں، بچوں پہ بھی تشدد ہو رہا ہے. اور ٹرانس کمیونٹی کو تو چھوڑ ہی دینا، انہیں تو ڈسپوزیبل سمجھا ہوا ہے نا، آلموسٹ ہاں یہی سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ بس ان کو تو ہم نے صرف سنانا ہے. وہ تو انسان تصور ہی نہیں کیے جاتے. اتنی تکلیف دے ہمیں سینیریوز، کبھی کبھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اتنی تکلیف دے اپنی کہانیاں بتاتے ہیں کہ سم ٹائمز وی فیل ہیلپ لیس. اور ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قانون سازی کیوں کرتے ہیں، امپلیمنٹ تو ہوتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہم قانون سازی کرنا چھوڑ دیں، اور ہمارا کام ایز پارلیمنٹیرینس یہاں ختم نہیں ہوتا کہ ہم قانون سازی کریں، ہم قانون بنا دیں، نیشنل اسمبلی سے پاس کرا دیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن میں بھی اپنی بھرپور جو ہے، جو ہماری جو بھی ایفرٹس ہیں اس کو لے کر آئیں. دیکھیے یہ یہ پرائیویٹ ممبر بل تھا اور اس کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، لاء منسٹر نے سپورٹ کیا، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اعظم طارر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. میری جماعت اور میں ہمیشہ کوئی قانون سازی کرتی ہوں تو میرے لیے ہمیشہ ایک انسپریشن ہوتی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. یہ میری آئیڈیل ہیں، اینڈ آئی ہیو سین دیٹ اسٹرگل ایز اے وومن، آئی ہیو سین ہر اسٹرگلنگ. اور ان کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں کہی جاتی تھیں، کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، وہ سہتی تھی، لیکن شی وڈ نیور لوز ہوپ. سو جی شرمیلا، یہ جو لا ہے اب بن گیا ہے، دس از کنفائنڈ ٹو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. ہما یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اب یہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پاس ہوگا، پھر پریزیڈنٹ صاحب اسینٹ دیں گے تو پھر یہ عملی طور پہ دس ول بی اے لا. اچھا اس سے آسانی کیا پیدا ہوگی؟ دیٹ از کنفائنڈ ٹو آئی سی ٹی. جی آئی سی ٹی دیٹ از کنفائنڈ ٹو اسلام آباد ٹیریٹری، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ہم اسلام آباد تک کے لیے کر سکتے ہیں انلیس ہم کوئی پی پی سی یا سی پی آر کے اندر، سی آر پی سی کے اندر ہم. شمیرہ صاحبہ پلیز فار دوز ہو واچنگ، جو کہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہوں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کس طرح سے اس بل کی مدد سے جب یہ بن جائے گا قانون اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں؟ کہاں رابطہ کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، اس میں ہم نے پروٹیکشن آفیسرز کی بات کی ہے کہ پروٹیکشن آفیسرز ہوں گے جو ان ولنریبل پیپل، جو اگریوڈ لوگ ہیں، ان کو بتائیں گے کہ
آپ نے کہاں جا کے ریلیف لینا ہے، اس کے اندر شیلٹر ہومز کی بات کی ہے. یہاں تک ہم نے اس قانون کے اندر رکھا ہے کہ جو اگر آپ پٹیشن لگاتے ہیں، آپ لگائیں یا آپ کے بہاف پہ کوئی اور کورٹ کرنا پٹیشن لگائے، 7 دن کے اندر عدالت نے اس کی پہلی ہیئرنگ کرنی ہے. پروٹیکشن آفیسر کو اپوائنٹ کرنا ہے. اس میں پروٹیکشن کمیٹیز بنائی ہیں ہم نے جو ڈویژن لیول کے اوپر ہوں گی. آگاہی دینی ہے اگر کوئی آپ کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے یا سائیکولوجیکلی ابیوز کرتا ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ واقعتاً اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ اس ابیوزر کو اس گھر سے بھی نکال سکتی ہے، چاہے وہ گھر اس کے نام پہ کیوں نہ ہو، یا آپ کو یہ آپشن دے سکتی ہے کہ آپ کو شیلٹر ہوم کے اندر بھیج دیں. اگر اکنامک لاس ہوتے ہیں تو کورٹ کسی بھی ٹائم ڈیورنگ دا پروسیڈنگز آپ کو، اگر میڈیکل ایکسپینسز ہے وہ آپ کا ابیوزر آپ کو دے گا، کمپنسیشن دے گا. اس کے اندر دیر از اے ہول، اٹس جسٹ ناٹ صرف سزائیں ہیں. ہم نے بہت بڑی بڑی سزائیں نہیں رکھی ہے کہ جو کوئی بولے 10 سال سزا ہے یا 10 لاکھ روپے دے دو، لیکن ہم نے اس قسم کا کیس آیا تھا. جی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کیس آیا تھا جس میں ایک ماں نے اپنے 4 بیٹوں کو عدالت لے گئی تھی بیکاز they were not taking care of her, they were not giving her any money. مطلب وہ اس قسم کے 5,000 روپے پر بچہ وہ مانگ رہی تھی، مطلب which is really nothing. It was a very sad thing. یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اکنامک ابیوز ہے کہ آپ کسی کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، بھائی آپ کا رشتہ دار ہے، ماں ہے، باپ ہے، کچھ اور، آپ اس کو اکنامک ابیوز، دس از اکنامک ابیوز، معاشرتی تشدد ہے. اس کو بھی اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کیا رکھا. بالکل، بڑی اچھی بات ہے. اچھا شرمیلا اینڈ ہما، not that I want to take the attention away from such an important topic, but ظاہر ہے شرمیلا صاحبہ آپ ہیں اور آپ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، تو میں ایک چیز آخری اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی عبداللہ کہ اب یہ بل اگلے سیشن میں سینٹ کے اندر جائے گا، اور میری خواہش ہے، اور دس از فرام مائی ہارٹ، کہ میری خواہش ہے کہ یہ وہاں سے، مجھے پتہ ہے وہاں پر جماعت اسلامی اس کو اپوز کرے گی کیونکہ وہ ہر چیز کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامک ہے، یہ غیر اسلامک ہے، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ میرے پیپلز پارٹی کا ہر ایک سینیٹر، پی ایم ایل این کا ہر ایک سینیٹر، ایم کیو ایم کا ہر ایک سینیٹر اس کو یونانیمسلی پاس کرے. اب دا رسپانسبلٹی لائز آن دیم. میں نے انشاءاللہ جی گڈ لک ٹو یو فار دیٹ. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے، بچوں کو، مردوں کو، غریب پرسنس کو، ٹرانسجینڈر کو. وی ہیو ڈن آور پارٹ. ناؤ this needs to pass from the Senate and this is Senate and then hopefully ہو جائے گا تو پھر یہ قانون بن جائے گا. پریزیڈنٹ صاحب، صدر زرداری صاحب وہ صدر ہیں who always stands on the right side of history. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چائلڈ میرجز ایکٹ پاس کر رہے تھے، سینٹ سے پاس ہو گیا، تو اس کے اوپر کہا جماعت اسلامی نے، JUIF نے کہا کہ جی ہم ملک بھر دھرنا دیں گے اگر پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سائن کیا. and the president signed that bill. اچھا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے 28ویں آئینی ترمیم پہ بھی سائن کر دیں گے؟ کیا اس پہ آلریڈی بات چیت شروع ہو گئی ہے؟ بیکاز یو نو دیر آر ٹاکس. عبداللہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت بعض گشت چل رہی ہے، کچھ حکومتی وزراء بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آئے گی اور بجٹ سے پہلے آئے گی. جی ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کہ وہ تو کرنا ہی ہے. اس وقت ہم نے صوبوں کے اوپر جو ایک معاشی جو ایک حملہ ہونے جا رہا تھا وہ پیپلز پارٹی نے بچایا، ہم نے روکا ہے. وہ NFC ایوارڈ کے اندر اگر آپ کٹوتی کرنے جا رہے تھے صوبوں کے وسائل کے اوپر، وہ پیپلز پارٹی نے بلاک کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر 4 صوبوں کی ریپرزنٹیشن برابری کا حق پیپلز پارٹی نے دلایا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر جو رول بیک کرنا چاہ رہے تھے وہ پیپلز پارٹی نے بلاک کیا. اگر یہ کہتی ہے کہ وفاق سے تو صوبوں کو پیسے مل گئے، صوبے اگر آگے ضلعی حکومتوں تک، شہری حکومتوں تک پیسے نہیں ٹرانسفر کر رہے، PFC کی بات نہیں ہوتی اور کوئی فنڈز نہیں آتے، تو پھر شہری حکومتوں کے اندر پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. یہاں پر چیئرمین UCs، میئر اپنے کام کر رہے ہیں. شاید MQM کو پنجاب کا جو قانون ہے وہ پسند ہے، وہ لے آئے ہم، وہ پسند ہے ان کو، جہاں پر کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیے تنقید برائے تنقید کرنا اور سیاست چمکانے سے جو ہے نا آپ کی سیاست آگے نہیں چلے گی. حق اور انصاف کی بات کریں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں نا، لیٹس ڈو اے ڈیبیٹ آن دس. ہاں ہر قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ضرور ہوتی ہے، آپ اس پہ بات کریں کہ لیٹس موو فارورڈ، اس میں یہاں پر کچھ کمی ہے، یہاں سے اس کو آگے لے کے اس طریقے سے آپ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ شہری پیپلز پارٹی کے اوپر حملے کرنے سے ان کی سیاست نہیں چمکے گی.
آپ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے سب کی سپورٹ سے ہی ایک قومی حکومت بھی چل رہی ہے جس کو لیڈ تو PMLN کرتی ہے، لیکن MQM اتحادی ہے، آپ کے ووٹوں سے آگے معاملات آگے بڑھتے ہیں، سو آپ ہی کی بلبوتے پہ کھڑا ہے سارا نظام. سو آر یو ولنگ ٹو ٹاک آن دیز ایشوز، چاہے وہ NFC کی بات ہو یا پھر ہمارے ڈیفنس بجٹ کو لے کے وزیر اعظم نے اس وقت قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہم رینجرز وغیرہ کی تنخواہیں اپنے پاس سے دیتے ہیں، رینجرز صوبوں میں فرائض سر انجام دیتے ہیں، وی ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن اباؤٹ اٹ. دیکھیے عبداللہ، ڈائیلاگ تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے نا، بٹ ہو گیا آپ کی انٹرنل ڈسکشنز ہو گئی ہیں شروع؟ انٹرنل ڈسکشن نہیں ہو، دیکھیں یہ معاملہ جائے پارلیمنٹ کے اندر، کمیٹیز کے اندر جائے، جہاں ڈسکس ہونا ہے. ہمارے آپس میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو یہ ڈسکس نہیں ہوگا نا. یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ NFC، ظاہری بات ہے NFC کو ریوائز ہونا ہے، نیا NFC آنا ہے، کمیٹی بن چکی ہے، اس میں یہ باتیں ہوں گی، جس کو جو بات کرنی ہے کرے. ایونچوئل فیصلہ تو پھر کنسنسس سے ہوگا نا. ہر صوبہ اپنے دلائل آگے رکھے گا کہ کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے نہیں چلنا. کوئی ایک یونیلیٹرلی تو کوئی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے نا، یا ڈنڈے کی زور پہ تو آپ فیصلے نہیں کر سکتے. ایک فنکشنل پارلیمنٹ ہے، یہاں پر صوبوں کے اندر مختلف جماعتوں کی گورنمنٹس موجود ہیں. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ صبح اٹھے اور آپ نے کہا کہ جی پاپولیشن اور ایجوکیشن کو واپس لے لیں وفاق کے پاس اور جی یہ ہو گیا. آپ کی منطق کے اوپر اور آپ کی خواہشات پہ تو معاملات نہیں چلتے نا. آپ پاپولیشن لے کے واپس کیا کریں گے؟ پولیو آپ کے پاس ہے، نیشنل امیونائزیشن پروگرامز آپ کے پاس ہے، پولیو ختم کر لیا آپ نے اس ملک سے. واٹ ڈڈ یو ڈو؟ کچھ نہیں کر سکے آپ. پہلے دن جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دی تھی ملک کے اندر. 26 ملین بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. کین یو گیو می دا پروگرس آن دیٹ؟ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں کتنے بچے انرول ہو گئے واپس اسکول کے اندر؟ چلیے ہم بہت جی ریٹورک سے آگے نکلنے کی بات ہے. وہ کام کریں جو عوام کی بہتری کے لیے. آپ صوبوں سے ان کے وسائل واپس نہیں لے سکتے، بڑھا ضرور سکتے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی اپنی عوام کی تحفظ کرے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں. اینڈ یو نو دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. جب ہوتے ہیں سیاستدان لیڈرز ہمارے شو پہ تو پھر ایک ٹاپک سے ہٹ کے کوئی 100 اور ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جن پہ بات کرنے کو دل بڑا چاہتا ہے، بٹ وی آر کنسٹرینٹ آف ٹائم. آگے چلتے ہیں بیکاز ٹرائی نیشن سیریز بھی چل رہا ہے اور اس میں جی سری لنکا اور زمبابوے آج آمنے سامنے ہوں گے. پاکستان آپ کو پتہ ہی ہے کہ زمبابوے کے خلاف اپنا پہلا میچ جو ہے وہ جیت چکا ہے، لیکن بڑا اچھا کھیلا تھا زمبابوے نے. ہاں ٹھیک ہے، جیتے ہم تھے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اچھا کھیلا تھا، جیتے ہم تھے. I mean we need to concentrate on the fact that we won. اچھا کھیلا تھا انہوں نے. ویسے مطلب ایک وقت میں ہم ذرا پریشان ہو گئے تھے. آج سری لنکا اور زمبابوے میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، لیکن آن سٹیٹ سری لنکن زیادہ تگڑی ٹیم ہے، لیکن پاکستان کو ٹف ٹائم دینے والی زمبابوے سری لنکا کو سرٹنلی مشکل میں ڈال سکتی ہے. آج کا نتیجہ بتا دے گا کہ پاکستان کو اصل چیلنج کون سا ہوگا. چلیں ہم آپس میں تو میں اور عبداللہ وی ہارڈلی ایور اگری آن اینی تھنگ، تو ہم اپنے احمد شہزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بھائی آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آج زمبابوے اور سری لنکا کا میچ ہوگا. بظاہر سری لنکا بہتر ٹیم نظر آ رہی ہے، ہاں اسٹرانگ ٹیم ہے، وہ چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آلدو زمبابوے بھی. آپ کا فیوریٹ کون ہے آج میچ میں؟ دیکھیے جو سری لنکا کی ہم نے سائیڈ دیکھی ہے نا ODI کے اندر، اور جس طرح کی وہ کرکٹ کھیلی ہے، بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے. سری لنکا کے پاس اگر آپ پیچھے دیکھیں گے ایک ہسٹری رہی ہے زبردست پلیئرز کی، جس میں آپ ارجنا رانا ٹونگا، سنت جے سوریا، کالو ودرانا، اروندہ ڈسلوا، چمندا واز، یہ سارے پلیئرز موجود. پھر لیٹر آن سنگکارا آئے، جیاوردھنا آئے، اور لاسٹ ملنگا آئے، دلارا فرنانڈو آئے. یہ سارے پلیئرز موجود تھے. مرلی دھرن تھے، مینڈس تھے، ہیرات تھے. تو اس طرح پھر مسٹری اسپنرز بھی آتے رہے. تو وہ یہ فائٹ کرتی تھی ٹیم. اب آگے I'm really sorry اپنی پوری سائڈ کے ساتھ ون ڈے میں جو آیا ہے سری لنکا، اس نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا، اور سری لنکا ون نو میچ. اور پھر اب آگے T20 کی بھی جو سائڈ ہے، اور پھر ان کے کپتان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی ان کو بھی شاید وہ نہیں ہے. تو آئی ڈاؤٹ کہ وہ اتنی کوئی زبردست سائڈ ہے. اور پاکستان نے ابھی دیکھیں کہ آرام سے ہی سری لنکا کی ODI سائڈ کو ہرایا ہے. ویئر ایز پاکستان جب زمبابوے کے ساتھ کھیلا ہے تو آلموسٹ پاکستان ہار گیا تھا. آخری اوور تک میچ گیا ہے، اور یو نیور نو کہ جو کیچ چھوٹا ہے اس ٹائم پہ نواز کا، اور اگر وہ کیچ ہو جاتا اور ایک مس فیلڈ پہ جو چوکا اینڈ میں کروا دیا،
ये एक दो चीजें अगर जिम्बाब्वे के फेवर में चली जाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लुकिंग एट दैट मैच और फिर श्रीलंका की ओडीआई की परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता कि आप इतना फेवरेट करार दे सकते हैं श्रीलंका को। मोरलेस एक जैसी ही टीमें हैं, निचली साइड्स हैं, दोनों की टीम में बहुत खामियां हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह का मैच होता है। एक अच्छा मैच जरूर देखने को मिले। When you were talking about the great कालू वितराना भी एक याद है, 96 में उन्होंने वर्ल्ड कप था और उन्होंने क्या नया जिद्दत ही दे दी थी पूरे ओडीआई क्रिकेट को, और जसूरिया के साथ मिलके इंतहाई एग्रेसिव उनका प्लेइंग स्टाइल था। अच्छा अहमद, ये भी बताएं कि इस टूर्नामेंट की तीसरी टीम जो हमें हॉट फेवरेट पाकिस्तान ने एक जीत से अपना खाता खोल लिया है, लेकिन ये जीत इतनी आसानी से मिली नहीं थी जिस तरह के अब्दुल्ला बार बार हमें याद दिला रहे हैं। तो हमारा एक इशू जो अब बहुत वाजे हो चुका है वो है पावर प्ले का। ना बैटिंग में हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ना बॉलिंग में कुछ कंट्रोल हो पा रहा है। तो ये मसला क्यों है, कैसे ठीक होगा? व्हाट आर योर सजेशंस? देखिए, आप दुनिया भर में देखेंगे दुनिया आगे को जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो बार बार पीछे की तरफ रही है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको 8 एक इवेंट्स मिले हैं और ये बड़े इवेंट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ है नहीं, राइट। और मोरलेस फिर जब आप 8 इवेंट हारते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल 5-6 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो मुल्क जो है, वो मुल्क की क्रिकेट को फिर यंगस्टर्स की तरफ जाती है। हमने भी देखा रिसेंट पास के अंदर जब आप पाकिस्तान इवेंट हारा तो यंगस्टर्स को मुश्किल पिचेस पे खिलाया गया, और जैसे ही आसान सिचुएशन आई यंगस्टर वो जीते सारी, ट्राई नेशन, बांग्लादेश, एशिया कप फाइनल तक पहुंचे। तो जब आसान ऑपोजिशन आई, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के पिचेस आए, वहां पे आपने उनको हटा के दोबारा से वही प्लेयर्स ले आए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप यंगस्टर्स को कब डेवलप करेंगे? तो और फिर उन पे जब आप बार बार सीनियर्स को टीम के अंदर लाते हैं, फिर टीम का एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है, फिर जब ऊपर से यंगस्टर भी 1-2 मैचेस में फेल होता है तो उन पे भी तनकीद स्टार्ट होती है, वो भी अंडर प्रेशर आ जाता है। दुनिया भर में यंगस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इनफ टाइम देने के लिए सीनियर्स। अच्छा अहमद भाई, अब वर्ल्ड T20 से पहले ये लिटरली हमारे पास आखिरी मौका है कि हम स्क्वाड ठीक कर लें, कोई पक्का कर लें, हतमी फैसला कर लें। आपको लगता है मौजूदा स्क्वाड ठीक है या आपकी नज़र में बाहर बैठा कोई खिलाड़ी है जिसे वर्ल्ड कप में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये मेरी नजर में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने पहले ही बोला है कि यंगस्टर्स जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिला रहा था हम सपोर्ट कर रहे थे। हमारा मानना यह है कि 8-9 इवेंट्स ऑलरेडी सीनियर्स को मिल चुके हैं, परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं, पूरी पाकिस्तान के सामने हैं। पाकिस्तान ने एकदम दोबारा से फैसला ये किया है कि शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के यंगस्टर डेवलप नहीं किए जो सीनियर्स की जगह ले लेंगे। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है वो ये है कि हमारे सीनियर्स टीम में इसलिए नहीं है कि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, हमारे ज्यादातर सीनियर्स इसलिए हैं, इस वजह से हैं कि वो कहते हैं जी कि इनसे बेहतर कोई रिप्लेसमेंट तैयार नहीं है, इनकी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं, ये तो निकालने के काबिल है, लेकिन हमारे पास पीछे भी कुछ नहीं है, तो जिस वजह से ये आ जाते हैं। तो इसी तरह की जब चीजें होती हैं, जब आपने काम नहीं किया होता, जो काम करने वाले होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट में काम नहीं होता, यंगस्टर्स प्रिपेयर नहीं होते, तो जिसकी वजह से आपको सीनियर्स को खिलाना पड़ता है। और फिर यही तो सीरीज होती है जिसमें आप यंगस्टर्स प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह श्रीलंका की आई, जिम्बाब्वे की आई, इसमें पाकिस्तान फिर अपने सीनियर्स के साथ जा रहा है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान के पास यंगस्टर्स मौजूद नहीं है और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी गलतियों से सीखने में नाकाम है। चले, पॉइंट टेकन अहमद। वैसे हमारी जो अभी शाहीन जीते इंडिया को जो हराया है वो भी ज़बरदस्त कोई टैलेंट था, और बल्कि हमने शोकेस भी किया। सो वी डू हैव a lot of skill and a lot of talent out there that should be utilized better. कराची में होना और हमारे शो में आर्ट्स काउंसिल के इर्द गिर्द शामों को हो या दिन में भी, तो आपको क्या मौसीकी सुनाई देगी, क्या कुछ हो रहा है। जियो और जंग ग्रुप के ताउन से आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत जारी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, और वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो सबसे पहले तो हम कहते हैं ना जी हमारे पास भेजें, बिकॉज आर्ट्स में तो हम बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, हमारी पूरी टीम ही। और फिर ये बड़ा एक रेयर मौका होता है कि दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हो और आपको मौका मिले उनको सुनने का, देखने का। एक बड़ा ही यूनिक टैलेंट हमारे पास मौजूद है, ये traveling art learner है. He has been traveling since 20 years around the globe in the world to different cities, to different countries, learning different arts, different instruments, different music techniques, and we have Ricardo Passo with us, who is originally from Portugal. हाँ, है पोर्चुगल के, लेकिन एक्टर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो this is very interesting. Ricardo, welcome to Geo Pakistan. Ricardo, you're welcome. You've been to other countries in South Asia, but this is your first time to Pakistan? Yes, actually one time I crossed Pakistan by land, but just crossed because I went by
land from Delhi to Istanbul, so across all Pakistan, all Iran, but just crossing. I just saw the country by the window. Well, that is still a lot. I mean, you crossed the entire country to reach. It's a lot. So this is your first time here. How did this come about? You were invited? Yes, I mean, I have a friend, a producer friend in Portugal. So he told me about this festival, and actually he was already in contact with the organizers, and then he put me in touch with the organizers. I sent them an email and show them my work, my website, and they were very interested, and they invited me. Please explain to us, what does a traveling art learner mean? What does it mean? Well, it means that first of all, you should be willing to travel and face all its difficulties as well, you know, because it's very, from the outside you can see it's so nice to travel, but when you're traveling there is not so easy many times, and mostly because I travel always alone, you know, and many times I go to countries where they hardly speak English. But so you are already in touch with some artists and musicians in that country. No, never. Okay, never? so you Never. travel on your own as well. This Exactly. time, for instance, you are invited here Yes. by Arts Council and you're performing here. You have been invited, but otherwise you travel to a certain country XYZ and you would just explore on your own. Exactly. So I go there but I have this purpose very clear. I wanted to learn maybe an instrument or some vocal technique or whatever. So I go there, and because I have this purpose very clear, so the doors open to me, you know. So you almost play 20 instruments so far. Yeah, we can say, yeah. Yeah, so you learned these 20 instruments On by the go. traveling. Yes, across the most of world? them, yeah, I learned them in the places where I traveled with local teachers, and because actually I think most of these traditions are oral traditions, so it's very important you go there and be physically present. Be there. physically present, because you know nowadays you Where have has YouTube and your everything. best experience been? I mean, because this is such a shot in the dark that Yes. you just travel somewhere, you Yes. meet the people Yes. over there, you Yes. discover them, and then you learn. Yes. So what was the most enriching experience for you? So it's very difficult to answer this question, because all the cultures and all the places are so interesting and different from each other. From each other. So you cannot say, this is better, or this is, each has its own richness and its own deepness and its own uniqueness. So all right, so this instrument that we have in front of you, that calling you it a have, flute? this is a duduk. This is a flute coming from Armenia. And it's very beautiful. That's why I brought to you for a listen. Yes, I can play a little bit for you to listen. Thank you. It's very peaceful sound, you will see. Okay. So this is a small speaker which he has set दुनिया up. फिरी है इन्होंने, let us please explain a little bit, translate it. दुनिया फिरी है इन्होंने, बस पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं. It took us to another Yes, era, another altogether. domain. Another time maybe. Yes. But it also had a bit of very ancient. It's a very ancient instrument. It sounds very ancient as yes, well. it also had a bit of a foreboding kind of feel to it, as if something out of your control is happening or about to happen. You're right. You're right. Yeah, I don't know. Now we see that it has been used in many background scores of, you know, some iconic scenes in movies. So yeah, yes, you're right. It sounds very familiar yeah, now it was that very we are familiar. You know, आपको भी लगा होगा कि जैसे ये सुनी भी हुई है, और दूसरी इसकी सैड तो नहीं हम कहेंगे वैसे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी फील है. Okay, Ricardo, so this is one that you picked up from Armenia. You're saying, so you pick up different sounds and you know, instruments from wherever you travel. What do you plan to pick up from here? We have tabla, we have our own version of flute, we have sitar. Actually, now I will pick up an instrument which is not from here, but which is from a next country, which is from Afghanistan, which is called rubab, which you all must know. But it's played here as well. It's played here as well? Okay. Yes, this in Peshawar and KP. Particularly in the northern part of the country, which is near Afghanistan, it is very widely played. I see. So you know how it transcends the music and everything. And yes, there are many rabab players here in Karachi as well. I see. Okay, so we have to tell the viewers. It is. I love it. Ricardo, when is your performance? It was actually in 2 days ago. I performed in the Arts Council. So, but now I'm going to Lahore to perform there as well.
Lovely, good luck. Lovely. چلے کراچی والوں نے تو انجوائے کر لیا, اب لاہور بھی اس کو انجوائے کریں. And also, you know, this is another version of flute. Armenia and other countries and Portugal maybe, they have other versions of different instruments. So basic thing looks like a guitar or a flute, but every instrument sounds different. There's a variation. Yes. Every instrument sounds different, and it has its own soul. You know, it's each instrument brings its special atmosphere, its uniqueness. So that's also what it attracts me, because it has its soul, its beauty, and its you know. So instruments, they carry a history, they carry a legacy, a culture, and normally I connect with ancient traditions. I don't know exactly why, but maybe I have an old soul. Well, this sounded very ancient, so we could tell the passage of time in the sound of it. You're right. So difficult to explain. But Ricardo, thank you so much for coming on our show, and I hope that you enjoy Lahore. I will, for sure. All right, lovely ji. تحریک انصاف پنجاب پولیس پر عمران خان کی بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنانے جیسے سنگین الزامات لگا رہی ہے. ترجمان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ منگل کو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل جانا چاہتی تھیں. اجازت نہ ملنے پر انہوں نے جیل کے باہر دھرنا دے دیا. پنجاب پولیس نے زبردستی کرتے ہوئے خواتین سمیت دیگر کارکنوں کو ٹرکوں میں ڈالا اور چکری کے پاس لے جا کر, پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, چکری کے پاس جا کے ان کو وہاں چھوڑ دیا. اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کل پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں نے ان کی بہن نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا اور شدید ٹھنڈ میں پانی بھی پھینکا. سنیں. کل جو علیمہ آپا اور ان کی نورین بی بی اور ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, شاہد خٹک اور بینا خان جو ہمارا منسٹر ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اس سے حکومت کا جو فاشسٹ شکل ہے, رویہ ہے, وہ پوری دنیا پہ عیان ہو گئی ہے. بے نظیر بھٹو ہوں, کلثوم نواز ہوں, فریال تالپور ہوں, پاکستان میں پہلی بھی سیاسی مریم نواز خود ہوں, سیاسی معاملات میں ہوٹل کے کمرے تک کھولے گئے تھے. خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات ہوتے آئے ہیں, جسے ہم ہمیشہ ہی ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. اچھا, but we want to know کہ exactly what happened. ہم نے ایک ورژن تو سن ہی لیا ہے. شبیر ڈار, نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ ہیں. شبیر, پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا ہوا تھا منگل کو, ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا, احتجاج کس بات پر تھا, کہاں تھا اور کون کون شریک تھا اس سارے قصے میں؟ پولیس نے ان سے درخواست کی کہ آپ چلے جائیں, اب ہمیں مجبور نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے اب جب اتنا آپ 2 سال سے وہاں پہ جا رہے ہیں اور پولیس افسران کے ساتھ جو وہاں پہ مامور ہیں ڈیوٹی پہ, ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا علیک سلیک ہے, سلام دعا ہے, وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بھی کافی دیر تک ان سے درخواست کی, ان کو مناتے رہے, لیکن وہ نہیں مانی. اس کے بعد جب پولیس کو لگا کہ اب بات جو ہے, کیونکہ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا, 11 بج رہے تھے, پھر 11 سے اوپر بھی وقت چلا گیا, تو اس کے بعد پولیس نے وہاں پر خواتین پولیس طلب کی اور وہاں پہ جو ہے ایک ایکشن ہوا. اس ایکشن کے دوران پولیس کے ساتھ دھکم پیل ہوئی. جو شاہد کھٹک ہیں, مینا خان ہے, نعیم پنجوتا ہے, ان کی گالم گلوچ اور شدید تلخ کلامی ہوئی, ایک دوسرے کو دھکے مارے گئے. لیکن اس ایکشن میں پولیس اہلکاروں نے وہاں سے شاہد کھٹک اور مینا خان اور دوسرے لوگوں کو ہٹا دیا اور ان کو دور وہ لے گئے. اب صرف وہاں پہ صرف خواتین تھی, 3 بہنیں تھیں, اور وہ جو 8-10 خواتین وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھی. اس کے بعد پولیس نے خواتین اور جو مرد 8-10 لوگ وہاں پہ تھے ان کو بھی حراست میں لے کے انہوں نے اپنا قیدی وین میں منتقل کر دیا, اور ان کو قیدی وین میں وہیں پہ اسی مقام پہ بند کر دیا قیدی وین میں, اور ان کو وہاں پہ ہی رکھا گیا. اور علیمہ خان چونکہ وہاں موجود تھی اور ان کے ساتھ دونوں بہنیں تھیں, جب یہ بھگدڑ ہوئی اور جب خواتین پولیس اہلکاروں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور پولیس گاڑی میں ڈالنے کی مقصد یہ تھا کہ ان کو پکڑ کر تحویل میں لے کر ان کو چکری چھوڑا جائے, جو پریکٹس رہی ہے. لیکن اس دوران جو ہے علیمہ خان کی جو بہن ہے نورین نیازی, ان کو خواتین پولیس اہلکاروں نے کھینچا گھسیٹا اور ان کے بازوں پہ چوٹ بھی آئی اور وہ کافی نروس, ان کی طبیعت بھی خراب
हो गई थी, और अलीमा खान चूँकि वहाँ पे मौजूद थी और सर्दी भी ठंड भी थी, पानी भी फेंक गए, उनकी भी तबीयत हमें ख़राब ही लग रही थी। ये जो वाक़या हुआ, ये ख़वातीन पुलिस और जो उनको वहाँ से हटाने की कोशिश के नतीजे में ये सारा जो है मामला हुआ। उसके बाद अलीमा खान और उनकी दोनों बहनों को पुलिस ने तहवील में लिया और गोरखपुर अडियाला जेल से उनको चक्री इंटरचेंज पर छोड़ा गया और वहाँ से फिर वो लाहौर के लिए रवाना हुआ। ये खींचा भी गया और पानी भी फेंका, ये सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपको पता है बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था भाई। बुजुर्ग खवातीन है, हाँ एब्सोल्युटली बुजुर्ग खवातीन है, एक तो खवातीन है, बुजुर्ग खवातीन है, मतलब क्या जरूरत है ये करने की। एक ब्रेक, दैट्स इट, एक्चुअली वी विल सी यू टुमारो, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टू।